ॾिसो वञे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक के अंदर जो इसका मुकदमा था उसका तर्जुमा मैंने और इबारत ये दोनों चीज़ें कल के सबक में मैंने तुम्हें बताई थी। आज इस मुकदमे के अंदर जो अहम अल्फाज हैं उनके ऊपर तहकीक। पहला लफ्ज़ काला, काला से लेकर नहमदुल्लाह तक, यानी जअलल जन्नत मसवा, जअलल जन्नत मसवाहु, ये जो इबारत है ये मुसन्निफ रहमहुल्लाह की नहीं है, ये मुसन्निफ के किसी शागिर्द की है। इस इबारत के अंदर मुसन्निफ के उस शागिर्द ने मुसन्निफ के औसाफ को बयान किया है और मुसन्निफ के लिए दुआ का जिक्र किया। काल नहमदुल्लाह, ये काल का मक़ूल है। नहमदुल्लाह ये काल का क्या है? मक़ूल। शेख ने क्या कहा कि नहमदुल्लाह अला तौफीकी। मुसन्निफ की जो इबारत है वो नहमदुल्लाह से शुरू होती है। बाकी जअलल जन्नत मसवाह तक ये मुसन्निफ के किसी शागिर्द की इबारत है, यानी शागिर्द ने अपने उस्ताद की औसाफ को बयान किया है और अपने उस्ताद के लिए दुआ फरमाई। अब इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, उनके ऊपर तहकीक देखो। पहला लफ्ज़ शेख का। शेख की लुगत के अंदर माना है बूढ़ा होना। शेख की लुगत के अंदर माना क्या है? यानी जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो उसको बोला जाता है लुगत के अंदर शेख। क्या बोला जाता है? शेख। देखो, इंसान की जो जिंदगी है उसके बहुत से मराहिल होते हैं। इंसान की जिंदगी के बहुत से क्या हैं? मराहिल। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त उस बच्चे को जनीन बोला जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त बच्चे को क्या बोला जाता है? जनीन। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वलीद बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? जब तक वो दूध पीता है तब तक उसको रजी बोला जाता है। तब तक उसको रजी बोला जाता है। जब बच्चे से दूध छुड़ाया जाए तो उसको फतीम और सबी बोला जाता है। जब बच्चे से दूध छुड़ाया जाए तो उस वक्त में बच्चे को क्या बोला जाता है? फतीम या सबी बोला जाता है। जब बच्चा बालिग होने के करीब होता है तो उसको मुराहिक बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? मुराहिक बोला जाता है। जब बालिग हो जाए तो उसको शाब बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? शाब। जब 35 साल की उम्र से वो तजावुज कर जाए, उनकी 35 साल का मथे उम्र थी वने तो उसको कहल कहा जाता है। काफ छोटे के साथ, हा छोटी के साथ, कहल। जब 40 साल को पहुंचता है तो उसको शेख बोला जाता है। जब 40 साल को पहुंचता है तो उसको क्या बोला जाता है? 50 साल के बाद उसको हरम बोला जाता है। छोटी हा के साथ हरम बोला जाता है। और 50 साल के बाद मौत तक उसको हम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है?
ہم بولا جاتا ہے چھوٹی ہاں کے ساتھ. تو یہ انسان کی زندگی کے اندر مختلف کیا ہوتے ہیں مراحل ہوتے ہیں. انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جنین بولا جاتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ولید بولا جاتا ہے. جب تک دودھ پیتا ہے تو اس کو رضیع بولا جاتا ہے. جب اس سے دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کو فطیم یا صبی بولا جاتا ہے. جب بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس کو مراہق بولا جاتا ہے. جب بالغ ہو جائے تو اس کو شاب بولا جاتا ہے. جب 35 سال سے اس کی عمر تجاوز کر جائے تو اس کو کہل بولا جاتا ہے. پھر جب 40 سال کو پہنچتا ہے تو اس کو شیخ بولا جاتا ہے. جب 50 سال کے بعد اس کو حرم بولا جاتا ہے. 50 سال میں اس کو کیا بولا جاتا ہے حرم بولا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد موت تک اس کو ہم بولا جاتا ہے. یہ شیخ کے اوپر تحقیق ہوئی لغت کے اعتبار سے. لفظ شیخ کے اوپر تحقیق ہوئی لغت کے اعتبار سے. اصطلاح کے اعتبار سے شیخ کی مختلف تعریفیں. شیخ کی تعریف اہل فنون کے نزدیک، شیخ کی اصطلاحی تعریف اہل فنون کے نزدیک یہ ہے کہ شیخ بولا جاتا ہے من لہ مہارت فی فن من الفنون ولو کان شابا. کہ شیخ وہ ہے جس کو فنون میں سے کسی فن کے اندر مہارت ہو یا علوم میں سے کسی علم کے اندر اس کو مہارت ہو، پھر بھلے وہ نوجوان ہو. ولو کان شابا، بھلے پھر کیا ہے وہ نوجوان، اس کو شیخ بولا جائے. من لہ مہارت فی فن من الفنون ولو کان شابا. یہ شیخ کی اصطلاحی تعریف ہے اہل فنون کے نزدیک. اور اہل صوفیہ، اہل تصوف یعنی صوفیہ کے نزدیک، صوفیوں کے نزدیک شیخ کی اصطلاحی تعریف ہے من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ ویکون اقوالہ وافعالہ حجۃ للناس ولو کان شابا. من یحیی السنۃ وَيُمِيتُ الْبِدْعَةَ وَيَكُونُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ حُجَّةً لِلنَّاسِ وَلَوْ كَانَ شَابًا. اہل تصوف کے نزدیک یعنی صوفیاء کے نزدیک شیخ کی تعریف ہے کہ شیخ بولا جاتا ہے اس کو من یحیی السنۃ، جو سنت کو زندہ کرے، وَيُمِيتُ الْبِدْعَةَ، اور جو بدعت کو ختم کرے، وَيَكُونُ أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ حُجَّةً لِلنَّاسِ، اور اس کے افعال اور اقوال لوگوں کے لیے حجت اور دلیل ہوتے ہیں. وَلَوْ كَانَ شَابًا، اگرچہ وہ نوجوان. یہ تعریف ہے شیخ کی اصطلاحی اہل تصوف کے نزدیک. دیکھو یہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ بعض فنون میں صرف لفظ شیخ کا استعمال کرتے ہیں لیکن شیخ کے نام کو ذکر نہیں کرتے.
کہتے ہیں قال الشیخ بعض فنون میں، یعنی کبھی نحو میں ایسا ہوتا ہے، کبھی صرف میں ایسا ہوتا ہے، کبھی منطق میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلقاً شیخ کا لفظ ذکر کرتے ہیں، شیخ کے بعد نام کا ذکر نہیں کرتے۔ ادھر تو شیخ کے بعد نام کا ذکر ہے، اصیل الدین۔ اگر شیخ کا لفظ مطلقاً استعمال ہو فنون میں، پھر دیکھیں گے کہ اگر فن نحو یا صرف یا معانی میں اگر لفظ شیخ کا استعمال کیا گیا ہے مطلقاً، تو اس سے مراد شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ صرف کے اندر اگر مطلقاً لفظ شیخ کا استعمال کیا جائے، نحو کے اندر اگر مطلقاً لفظ شیخ کا استعمال کیا جائے، یا علم معانی میں اگر مطلقاً لفظ شیخ کا استعمال کیا جائے، تو اس سے مراد شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر فن منطق میں یا فلسفے میں لفظ شیخ کا مطلقاً استعمال کیا جائے، میں اگر منطق کی کتاب ہو یا فلسفے کی کتاب ہو، اگر اس میں مطلقاً لفظ شیخ کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے مراد بو علی سینا ہوتے ہیں، تو اس سے مراد بو علی سینا۔ اگر فن تصوف میں شیخ کا لفظ مطلقاً استعمال کیا جائے، مانا تصوف کی کوئی کتاب ہو، اس میں لفظ شیخ کا مطلقاً استعمال کیا گیا، تو اس سے مراد پیر طریقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے لفظ شیخ کی لغوی تعریف، پھر لغت کے اعتبار سے، پھر انسان کے اوپر جو مختلف مراحل گزرتے ہیں، اس اعتبار سے انسان کے نام کیا ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا پڑے گا۔ پھر شیخ کی جو اصطلاحی تعریفات ہیں ان کو بیان کرنا پڑے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر شیخ کا لفظ فنون کے اندر مطلقاً استعمال ہو تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ امام کا، اس کے بعد لفظ کس کا؟ امام۔ امام کی لغت کے اندر معنی ہے پیشوا، رہنما، من یقتدی بہ، یعنی جس کی تابع داری کی جائے، اقتداء اور پیروی کی جائے۔ یہ امام کی لغت کے اندر معنی ہے۔ امام کی لغت کے اندر معنی کیا ہوئی کہ مقتدا پیشوا، مقتدا پیشوا۔ اور اصطلاح کے اندر امام کی معنی ہے من یقتدی بہ فی اقوالہ و افعالہ، من یقتدی بہ فی اقوالہ و افعالہ، کہ جس کے اقوال اور افعال کی لوگ پیروی کریں، چاہے پھر وہ دنیاوی امور ہو چاہے دینی امور ہو، چاہے وہ دنیاوی امور ہو، دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات، اس کو امام بولا جاتا ہے اصطلاح کے اندر۔ اس کے بعد ہے لفظ علامہ کا۔ علامہ کی لغت کے اندر معنی ہے
بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ اصطلاح کے اندر علامہ کی معنی ہے، اصطلاح کے اندر علامہ کی تعریف ہے من یعلم العلوم العقلیۃ والنقلیۃ، من یعلم العلوم العقلیۃ والنقلیۃ، یعنی اصطلاح کے اندر علامہ بولا جاتا ہے ایسے شخص کو جو علوم عقلیہ یعنی علم منطق فلسفہ طب اور علوم نقلیہ یعنی حدیث فقہ قرآن ان میں ماہر ہو، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ علامہ اصطلاح کے اندر۔ اب دیکھو لفظ علامہ یہ ایسا اسم ہے جس میں مبالغے کی 3 علامات و نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک نشانی مبالغے کی کہ یہ خود صیغہ مبالغے کا ہے، دوسرا اس میں تا مبالغے کی ہے، تیسرا اس علامتن میں جو تنوین ہے یہ بھی مبالغے کی ہے۔ اب کسی اسم کے اندر اگر مبالغے کی 3 علامات پائی جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم کسی بندے کی صفت نہیں بن سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ علامتن کے اندر تائے تانث کا وہمہ ہے، اس وجہ سے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صیغہ علامن کا استعمال کیا جاتا ہے، علامتن کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں تانث کا وہم ہے۔ لیکن پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے علامتن یعنی مؤنث کا صیغہ نہیں بولتے تو پھر علام المذکر کا بھی صیغہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تانیث سے پاک ہے اس طریقے سے تذکیر یعنی مذکر ہونے سے بھی پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں، علامن کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ مذکر یا مؤنث یہ تو انسان کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ بھی استعمال نہ کریں تو پھر ہمارے پاس کوئی تیسرا صیغہ ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صیغہ یا مذکر ہوں جو الفاظ یا مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، لیکن پھر اللہ کے لیے ہم نے مذکر کا استعمال، لفظ مذکر یعنی علامن کا استعمال کیا، علامۃ المؤنث کا استعمال نہیں کیا، وہ اس وجہ سے کہ مذکر مؤنث سے افضل ہے۔ اس لیے ہم افضل کو یعنی مذکر علامن کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مؤنث یعنی علامۃ کو انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اسی میں ہی عزت اور تعظیم ہے، اسی میں ہی عزت اور یہ بات یاد رکھنا کہ علامۃ کے آخر میں جو تا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ یہ تا کس کی ہے؟ مبالغے کی۔ جب تا مبالغے کی ہے تو علامت کا صیغہ شیخ کے لیے صفت بن سکتا ہے، کیونکہ ویسے تم پڑھ کر آئے ہو کہ موصوف اور صفت کے اندر تذکیر اور تانث میں مطابقت ضروری ہے۔ ادھر شیخ موصوف ہے، علامۃ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اگر تائے تانیث کی ہوگی تو پھر مطابقت نہیں ہوگی، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ علامۃ کے اندر جو تا ہے وہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ مبالغے کی ہے، اس وجہ سے علامۃ یہ شیخ کے لیے صفت بن سکتا ہے۔ بس شیخ تھے، امام تھے، علامہ تھے، آگے چلو۔